पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का हसूल एक बहुत लंबा और तकलीफ़ दे काम है। और दीवानी मुकदमों के बारे में तो लोग कहते हैं कि ये आदमी को दीवाना कर देते हैं। 1908 के अंदर बना हुआ सिविल प्रोसीजर कोड या ज़ाब्ता दीवानी आज भी राजुल वक्त है। इसे जदीद तकाज़ों के साथ हम आहंग नहीं किया गया। अभी एक बहुत लंबी मेहनत तलब एफर्ट की गई है जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरा किया गया, उनकी तजावीज़ ली गई और ज़ाब्ता दीवानी के अंदर इसके सबस्टेंटिव पार्ट में भी तब्दीलियाँ आई हैं और इसके ऑर्डर एंड रूल्स में जो स्केड्यूल 2 है उसके अंदर भी एक बहुत ज़्यादा पैमाने के ऊपर तब्दीलियाँ ऐसी लाई गई हैं कि इंसाफ जो है वो जल्दी मिल सके। तो सिविल ट्रायल जो अब इस मुल्क के अंदर होगा और केस मैनेजमेंट का जो नया निज़ाम आने वाला है उसके बारे में मैं आपको कुछ अर्ज़ करता हूँ। होता यह है कि हमारे सिस्टम में अगर दोनों पार्टियों में से एक केस को लंबा करना चाहें तो जज साहब जो हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि उनको वो रोक सकें। ये जो तब्दीलियाँ लाई गई हैं इनके अंदर से जो पहला काम किया गया है वो ये किया गया है कि जज साहब को एक केस मैनेजर बना दिया गया है और फिर इसके अंदर प्री ट्रायल और पोस्ट ट्रायल मरहले जो हैं वो अलग-अलग कर दिए गए हैं। जब केस दायर होगा तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि वो जज साहब जो हैं वो केस के अंदर इश्यूज़ फ्रेम होने तक या तनकीयात वज़ा होने तक उस केस की कार्रवाई उनके कंट्रोल में होगी। यानी दावा दायर होना, उसका जवाब दावा आना और उसके बाद दस्तावेज़ात की प्रोडक्शन और एडमिशन और डिनाइल्स, अमेंडमेंट इन दी प्लीडिंग्स या कोई ज़रूरी फरीक मुकदमा बनने वाली बातें हैं तो ये सब की सब इब्तदाई मरहले पे एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब देखेंगे। तो जब केस राइप फॉर हेयरिंग हो जाएगा तो एक इश्यूज़ की डेट जो है वो मुकर्रर की जाएगी। साथ ही साथ इन तरमीम के ज़रिए से इस तरह के फॉर्म्स डिवाइस किए गए हैं कि जो केस मैनेजमेंट फॉर्म कहलाते हैं वो प्लेंटिफ या मुद्दई ने भी भरना है और डिफेंडेंट ने भी भरना है और उसके मुताबिक उन्होंने जो काम कर लिया, जज साहब एक जॉइंट केस मैनेजमेंट की प्री ट्रायल स्टेज के ऊपर हेयरिंग रखेंगे और वो अपनी चेक लिस्ट से एक फॉर्म वो भी भरेंगे और पूछेंगे कि क्या फ्रीकैन ने ये काम कर लिए हैं। यानी आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं वो आपने प्रोडक्शन का काम कर लिया, क्या आपने एक दूसरे से एडमिशन और डिनाइल्स करवा ली हैं, जो ज़रूरी तरामीम थी क्या वो कर ली गई हैं और जो मुकदमे के अंदर ज़रूरी फरीक थे क्या उनको फरीक बना लिया गया है। ये सब करने के बाद जज साहब जो हैं वो पार्टीज से ये कहेंगे कि अब ये इश्यूज़ फ्रेम किए जा रहे हैं और जो सही मानों में मामले के अंदर इश्यूज़ अराइज हो रहे हैं सिर्फ वही फ्रेम किए जाएंगे। मौजूदा तरीक़ाकार ये है कि तमाम प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस जो हैं वो तनकीयात की सूरत में वज़ा कर लिए जाते हैं और फिर उसके ऊपर ट्रायल होता रहता है। सिर्फ वो इश्यूज़ जो उस कंट्रोवर्सी के अंदर से या उस झगड़े में से अराइज हो रहे हैं वो फ्रेम किए जाएंगे। उसके बाद जज साहब एक तारीख मुकर्रर करेंगे, दोनों पार्टीज़ को कहेंगे कि अब आप एक दूसरे जज साहब के पास जाएं, वो तारीख भले 2 माह बाद की हो तो वो जज साहब उसका फिर ट्रायल करेंगे। ट्रायल डे टू डे होगा, उसमें एडजर्नमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और जब ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा तो पार्टीज़ जो हैं अपनी आर्गूमेंट्स का एक स्केलेटन यानी कि उसका खुलासा जो है वो भी कोर्ट के अंदर दाखिल करेंगे और जज साहब बहस सुनने के बाद ठीक 14वें दिन की तारीख मुकर्रर करेंगे और उस रोज़ जजमेंट एंड डिक्री पार्टीज़ के हवाले कर दी जाएगी। 15वां दिन भी नहीं होगा और जब डिग्री और जारी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक इसकी कन्वर्जन इनटू एग्जीक्यूशन या इजरा हो जाएगी। अगर एक जजमेंट आ भी जाए तो वो कागज़ का एक टुकड़ा है जब तक कि वो इम्प्लीमेंट ना हो और इसे इम्प्लीमेंट करवाना एक बहुत मुश्किल काम है। ऑर्डर 21 जो इजरा के मुतल्लिक है उसके अंदर बड़ी सख्त और स्ट्रिंजेंट कंडीशंस रखी गई हैं ताकि लोगों को
انصاف مل سکے اور ان کو فروٹس مل سکیں، ثمرات مل سکیں اپنی ڈگری کے۔ آٹومیٹک کنورژن ہونے کے بعد جج صاحب جو ہیں اجرا پروسیڈ کریں گے۔ اس دوران اگر فریقین میں سے کسی ایک نے اپیل کر دی تو اپیل والی عدالت جو ہے وہ تعمیلات کروانے کے بعد یہ نہیں کرے گی کہ نئے سرے سے سروس کا پروسیس شروع کر دے، وہ یہ کریں گے کہ نیچے سے ریکارڈ سمن کریں گے اور اجرا والی کورٹ کو ہی ڈائریکٹ کریں گے کہ پارٹیز کو آپ ہمارے پاس بھجوا دیجئے تاکہ یہ وقت ضائع نہ ہو۔ اور اپیل والی عدالت بھی اگر نیچے والے فیصلے کو قائم رکھے تو اس نے ریزنز نہیں دینے، اور اگر وہ اس کو ٹرن اراؤنڈ کرے، اسے تبدیل کرے، تو پھر ریزنز دینے کی ضرورت ہے۔ یہ اوورال طریقہ کار ہے، لیکن اس دوران جج صاحب جب ٹرائل کے لیے کیس کو بھیج رہے ہوں گے تو وہ پارٹیز کو ایک مینڈیٹری ریفرل ہے کہ وہ اے ڈی آر کے لیے بھی بھیجیں گے، اور اے ڈی آر کے لیے جب کیس جائے گا اور اس دوران اگر پارٹیز کا معاملہ جو ہے وہ تھرو میڈیشن سیٹل کروا دیتے ہیں، میڈیشن کو ہینڈل کرنے والے اے ڈی آر سینٹر میں ہمارے جو ٹرینڈ ججز ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر 30 ڈیز کے اندر انہوں نے کمپلیٹ نہیں کی اور اس کے دوران راضی نامہ نہیں ہوا فریقین کا تو واپس رپورٹ کر دیں گے۔ اگر راضی نامہ ہو گیا تو وہ کورٹ کے پاس کیس کو واپس بھیجیں گے اور کورٹ اس راضی نامے کے مطابق، اس میڈیشن کے سیٹلمنٹ کے مطابق ایک ڈگری پاس کر دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً آدھے کیسز تو اسی پروسیس کے اندر جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گے، باقی کے آدھے رہ جائیں گے، اور ان کا جب کنٹینیوس ٹرائل ہوگا تو بڑی تیزی کے ساتھ ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ پنجاب گورنمنٹ نے سول پروسیجر کوڈ کے اندر آرڈیننس کے ذریعے سے 2 آرڈیننس ایسے لائے ہیں جس میں انہوں نے اس کے سبسٹنٹو پارٹ میں چینجز کیے ہیں 2019 میں اور 2020 میں۔ مثلاً اس کے اندر یہ ہے کہ پروسیس کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر اب الیکٹرانک ڈیوائسز کا یوز اور موبائل کے ذریعے سے سروس کروانے کا طریقہ کار آ گیا ہے۔ چیزیں کٹ شارٹ ہو گئی ہیں۔ ان دی نٹ شیل ہوا یہ ہے کہ یہ جو سبسٹینٹیو پارٹ میں بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور یہ جو آرڈر اینڈ رولز میں بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں، ہر جگہ پہ مے کو شیل میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اور جو ٹائم لائن ہے وہ لگا دی گئی ہے۔ مثلاً اگر جواب دعویٰ دینے کے لیے 30 دن ہے تو 30 دن کا مطلب 30 دن ہے، 31واں دن بھی نہیں ہوگا۔ اب تو یہ ہوتا ہے جیسے آخری موقع، ہر جانے کے ساتھ موقع، اور کیسز جو ہیں وہ لمبے چلتے جاتے ہیں۔ اب یہ جو ترامیم آرڈر اینڈ رولز میں ہوئی ہیں، یہ سیکشن 122 ضابطہ دیوانی کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر ایک رولز کمیٹی ہوگی۔ رولز کمیٹی میں 3 ججز شامل ہوں گے، ان میں سے ایک جج صاحب ایسے ہونے چاہیے جو ڈسٹرکٹ جج کے کیڈر سے ہائی کورٹ کے جج بنے ہیں، اور اس کے علاوہ 2 لائرز آف ایمیننس ہوں گے، اور وہ اگر ضابطہ دیوانی کے پارٹ 2 میں آرڈر اینڈ رولز کے اندر کوئی تجاویز دیں ترامیم کے لیے تو ان سفارشات کو فل کورٹ ہائی کورٹ کے پاس بھیجا جائے گا، یعنی ہائی کورٹ کے تمام ججز جو ہیں وہ اس پہ غور و خوض کریں گے۔ اگر وہ بھی ان ترامیم کو پاس کر دیتے ہیں اور اس کو ایکسنٹ دے دیتے ہیں تو پھر یہ صوبائی کیبنٹ کے پاس جائے گا اور گورنر کے ایکسنٹ سے یہ امینڈمنٹ ہو گیا یہ والا پارٹ اس صوبے کی حد تک۔ تو ایسے ہی ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس طرح کی ایک کمیٹی جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فارم کی تھی، جس کا میں بھی ایک ممبر تھا، اور کوئی 1.5 سال تک ہم نے بہت لمبی ایک ایفرٹ کی۔ جسٹس امین الدین اس کے سربراہ تھے، جسٹس فضل کریم بھی اس کے اندر، شاہد فضل کریم بھی شامل تھے، شمس مرزا صاحب بھی شامل تھے، جسٹس طارق عباسی شامل تھے۔ تو یہ جو ترامیم کی تجاویز ہم نے دیں یہ پھر فل کورٹ کے پاس گئے، اور پہلی دفعہ ہائی کورٹ میں یہ ہوا کہ بائی روٹیشن ایک فل کورٹ ہوئی، اور جسٹس یاور علی کے زمانے کی یہ بات ہے۔ تو جب یہ تجاویز ہو گئیں تو ہم نے اس کو بھجوایا اس وقت کی انٹرم گورنمنٹ کے پاس، جو کہ حسن عسکری رضوی صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور انہوں نے اس انٹرم پیریڈ کے اندر اس کی منظوری دی اور گورنر صاحب نے اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا، اور یہ اس طرح سے یہ ترامیم ہو گئی۔ اور مین وائل سبسٹینٹیو پارٹ کے اندر بھی صوبائی حکومت نے جو 18th امینڈمنٹ کے بعد، کیونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا، ضابطہ دیوانی کے اندر ترامیم کی ہیں، وہ بھی 2 آرڈیننس آ چکے ہوئے ہیں۔ اب اس ترامیم میں ہم نے یہ تجویز کیا تھا کہ یہ ترامیم پنجاب کے ان ڈسٹرکٹس کے اندر لاگو ہوں گی اور اس پیریڈ کے لیے جس کے لیے چیف جسٹس صاحب نوٹیفائی کریں گے۔ ہماری انیشیلی تجویز یہ تھی کہ ان کو پنجاب کے 3 ڈسٹرکٹس جو ہم نے چوز کیے تھے، سینٹر سے ہم نے
قصور کو چوز کیا، اسی طرح سرائکی بیلٹ سے ہم نے مظفر گڑھ کو اور پٹھواری بیلٹ سے جہلم کو جو ہے سلیکٹ کیا۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ 6 ماہ تک یہاں پہ یہ پروجیکٹ چلایا جائے، اور اس سے پہلے ججز کی اور وکلا کی ٹریننگ کرنی چاہیے۔ وہ ججز کی حد تک ہم نے ٹریننگ کر بھی دی، بہرحال بعد میں آنے والے چیف جسٹس صاحبان نے جو ہے وہ اس کو رائج نہیں کیا۔ اب دیر آئے درست آئے، میں سمجھتا ہوں کہ قابل ستائش ہیں موجودہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے سارے رفقا، جنہوں نے فل کوٹ ابھی کی ہے کوئی پچھلے ماہ، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ ساری کی ساری ترامیم جو ہے اپلیکیبل ہوں گی۔ لیکن اس کے لیے یہ بات ہے کہ انہوں نے پورے پنجاب کے اندر بیک وقت جو ہے ان ترامیم کو جو ہے وہ رائج کر دیا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ چیلنج اس لیے ہے کہ ججز کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے، وکلا کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں آن لائن انہوں نے کچھ تھوڑی ٹریننگ کچھ ججز کی ہے، ڈویژنل لیول کے اوپر ضرور بلا کر، لیکن سب ججز کی ٹریننگ نہیں ہوئی، اور وکلا کی تو بالکل ٹریننگ نہیں ہوئی۔ ایسا ایک تربیتی کورس جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر میرا کروانے کا ارادہ تھا، اور انفیکٹ یہ جو لاسٹ جمعرات ہے اس کے اوپر ہم یہ کروانا چاہ رہے تھے، ایک ورکشاپ ہائی کورٹ بار کی ہیلپ سے اور ان کی جو لیگل ایجوکیشن کمیٹی ہے اس کے تعاون سے، بٹ فار یہ جو کووڈ-19 کی اب سچویشن ہو گئی ہے کہ پھر سوشل ڈسٹینسنگ کی بات آ گئی ہے تو وہ نہیں ہو پایا۔ لیکن یہ بار کو بھی ٹرینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک بینچ بک بنانی ضروری ہے، اس کے اندر ہمیں ٹریننگ موڈیولز بنانے ضروری ہیں، اور پھر اس کو ہم اگر پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو وکلا جو کہ لازم ہیں اور اس کا سارے حصے کا آفٹر آل انہوں نے ہی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو بیشتر وکلا کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ فارمز کس طرح سے بھرنے ہیں، ایڈمیشن ڈینائلز کیسے کرنے ہیں، پروڈکشن آف ڈاکومنٹ کیسے ہوگی، اور پھر یہ جو ایڈمنسٹریٹو ججز ہیں ان کا کانسیپٹ لائے ہیں، اور ان کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ ایڈمنسٹریٹو جج نے کیا کرنا ہے۔ کورٹ کے عملے کی ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے اندر آٹومیشن جو ہے وہ بھی دیکھنی پڑے گی، اس کے اندر جدید ٹیکنالوجی کا یوز جو ہے وہ بھی بہت شامل ہے، کیونکہ کیس مینجمنٹ پریلوڈ ہے کسی بھی سسٹم کو سیٹل کرنے کے لیے، اس کے اوپر بھی ہمیں خاطر خواہ محنت کرنی ہے۔ اور سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ ابھی تک مارکیٹ کے اندر یہ ساری کی ساری ترامیم جو ہیں وہ کوئی ایک کتاب جو ہے وہ چھپ کے نہیں آئی جس کے اندر گورنمنٹ نے جو ترامیم کی ہیں وہ بھی ہوں، اور یہ جو اسکیجول کے اندر اس نے وسیع پیمانے پہ یہ 1935 کے بعد سب سے بڑی ایک میجر تبدیلی آئی ہے، جتنی یہ ضابطہ دیوانی چینج ہو گیا ہے، اور اب یہ طریقہ کار بالکل بدلنے والا ہے۔ میرے خیال سے ہاف کوکڈ اور ہاف بیکڈ اب وکلا بھی نہیں چلیں گے، اور جج صاحبان کی بھی اگر تربیت نہیں ہوئی تو وہ بھی اس کو کر نہیں پائیں گے۔ تو یہ چیلنج بہت بڑا ہے، کیونکہ پنجاب جو ہے وہ ویسے تو 62% آف پاکستان ہے، لیکن لٹیگیشن کے لحاظ سے 82% آف لٹیگیشن از ان پنجاب۔ تو چیلنج بہت بڑا ہے اور اس کو سیریسلی لینا چاہیے، کیونکہ خدا نہ کرے کہ یہ ہمیں اس کے اندر الجھاؤ ہو جائے اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، تو اس کو سیریس لینا چاہیے، اور جنگی بنیادوں کے اوپر ہمیں ٹریننگ کرنی ہے، جج صاحبان کی بھی، کورٹ کے عملے کی بھی، اور سب سے زیادہ ضروری لائرز کی بھی ہے۔ اس کے لیے بار ایسوسیشنز کو، بار کاؤنسلز کو آگے آنا چاہیے، اور ہمیں ٹریننگ دی ٹرینرز پروگرام بھی کرنا پڑے گا۔ میں اپنے تو ایک کانسیپٹ بیسڈ سول پروسیجر کوڈ جو ہے وہ لکھ رہا ہوں، تاکہ سول ٹرائل کا اب طریقہ کار کیا ہوگا، جیسے دنیا بھر میں بدل گیا ہے ادھر بھی بدل گیا ہے، تو وہ کنسیپچول بک یہاں پہ نہیں ہے، ٹیکسٹ بک نہیں ہے، یہاں پہ کامنٹریز ضرور ہیں۔ تو انشاءاللہ ود ان اے کپل آف منتھس ٹائم میں کنٹریبیوٹ کروں گا اپنی حیثیت سے، کیونکہ یہی سول پروسیجر کوڈ ہے جس سے ہم سب کا واسطہ پڑتا ہے۔ آپ بے شک بولیے یہ ماڈل کورٹس آپ نے بنا دی ہیں، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کمرشل کورٹس بن گئی، لیکن طریقہ کار تو سول پروسیجر کوڈ ہی ہے نا جی۔ 2 پروسیجر ہیں، ایک کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، ایک سول پروسیجر کوڈ ہے، جتنا بھی نظام چل رہا ہے ان 2 پروسیجرز کے اوپر چل رہا ہے۔ تو یہ جو بنیادی تبدیلی آ رہی ہے، یہ جب تبدیلی آئے گی تو ہم چیزوں کو فاسٹ ٹریک بھی کر سکیں گے، اور پھر پیچز کے اندر کوئی تبدیلی اچھی تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ تبدیلی اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے اور سب کے لیے ہونی چاہیے، ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، ہر طرح کے لیٹیگنٹس کو ہر طرح کے کیسز کے اندر سہولت ملنی چاہیے، اور عوام جو بلک رہے ہیں انصاف کے لیے، کیونکہ دادا مقدمہ دائر کرے شاید کبھی پوتے کو انصاف مل جائے۔ ہمارا پورے کا پورا جوڈیشل سسٹم جس کا بہت نیسیسری پارٹ ہم لائرز بھی ہیں، یہ انڈر پریشر ہے، لوگ اس سے بالکل خوش نہیں ہیں،
اور اصل جو پینگز آف دی سسٹم سفر کر رہے ہیں، جو متاثر ہو رہے ہیں، وہ تو پاکستان کے عوام ہیں جن کو انصاف نہیں ملتا. اور اگر ہم نے یہ سسٹم کے اندر یہ ضروری تبدیلی جو وقت کی ضرورت ہے ہم نے کر دی، جس طرح انگلینڈ وغیرہ جن سے ہم نے یہ سارے کا سارا سسٹم لیا، انہوں نے ولف ریفارم کے بعد اسے چینج کر دیا، تو یہ تبدیلی بڑی ضروری تھی اور میں سمجھتا ہوں اس بہت ٹائملی ہے. اور اس کو اب افیکٹ کرنے کے لیے ہم سب کو کوآرڈینیٹ کر کے ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی تاکہ لوگوں کو انصاف ملے، سستا ملے، سہل ملے، فوری ملے اور تمام لوگوں کو ایک جیسا ملے. تو میری یہ عرض ہے آپ سے کہ چیزوں کو سیریس لیجئے. ہم سب لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن ایک انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ فنومنا ہے، اور جب میں پڑھنے کی بات کر رہا ہوں تو اس کے اندر سب کو پڑھنا ہے. ہمیں ججز کو بھی پڑھنا ہے، وکلا کو بھی پڑھنا ہے، جوڈیشل اکیڈمیز کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے، ہمارے لاء سکولز کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بار ایسوسیشنز کا بڑا ایک کی رول ہے کہ آئیے ہم سب مل کے لوگوں کے لیے ایک خوشگوار تبدیلی لائیں تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں اور اللہ کے گھر بھی جب ہم جائیں تو لوگوں کو انصاف لے کے دینا ایک بہت ہی سیٹسفائنگ کام ہے. اور ایسے معاشرے جن کے اندر عدل ہوتا ہے وہی سروائیو کرتے ہیں، ظلم کے معاشرے سروائیو نہیں کرتے. آج کل پاکستان کے اندر جو موجودہ جوڈیشل سسٹم ہے جس کے ساتھ ہم سب وابستہ ہیں، وہ لوگوں کو انصاف دینے کے اندر اور بروقت انصاف دینے کے لیے ناکام ہو رہا ہے. بڑی تیزی سے لوگ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اس لیے عدالت سے باہر جو تصفیے ہوتے ہیں اس کی بجائے عدالت کے اندر تصفیے ہوں، اور لوگ وکلا کی بھی عزت کریں، لوگ جج صاحبان کی بھی عزت کریں، لوگ سارے کے سارے عملے کی بھی عزت کریں، اور اس سارے کے سارے سسٹم کے ساتھ لاء انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بھی منسلک ہیں، اور گورنمنٹ کا بھی بڑے کاموں میں سے ایک کام لوگوں کو انصاف دینا ہے. یہی آئین پاکستان کہتا ہے. تھینک یو ویری مچ.